बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। हमारी इस दरख्वास्त के साथ कि नाज़रीन पिछले 12-13 दिन से फ़ायर वॉल एक मरतबा फिर कुछ वक्फ़े के बाद पूरी शद्दोमत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम पे करम फरमाएँ और हमारी रीच बहुत ही महदूद कर दी गई है। और हमारे पास पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं है और इलाज एक ही है कि आप हमारे दस्तबाजू बने और हमारे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और क्या कहते हैं वो बेल का बटन दबा दें। नाज़रीन यही मुझे आता है कहना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को, हक़ बात को, अगर आप इसको हक़ बात समझते हैं तो फैलाने की ज़रूर कोशिश करें। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइल जंग के हर दम बदलते हुए हालात पर। अमेरिका ने इस जंग में शमूलियत का अल्टीमेटली फ़ैसला कर लिया है, अभी ऐलान करना बाकी है। ख़दशा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बाकायदा बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के क्या नताइज होंगे, इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंचेस में 2 अहम मुकदमात की समाअत जारी है। मखसूस नशस्तों के केस में बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने हुज्जत तमाम कर दी है। आइन, कानून और अखलाकियात समेत हर हवाले से अपना केस कमाल अंदाज में साबित कर दिया है और इस पर ज़रूर बात करेंगे। पंजाब की बजट दस्तावेज़ से कफ़ायत शारी के सब दावों की कलई खुल गई है और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली पहले बात होनी चाहिए जंग की। ईरान इसराइल की जंग को नाज़रीन 6 रोज़ गुजर चुके हैं। इस जंग के दौरान अगरचे ईरान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन नाज़रीन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ईरान ने जो नुकसान इसराइल को पहुंचाया है उसने पूरी दुनिया को शशदर करके रख दिया है। पहली बार देखा गया है कि इसराइली क़यादत बाकायदा लर्ज़ा नज़र आ रही है, खौफज़दा नज़र आ रही है। इसराइल का सबसे मजबूत दिफा आयरन डोम सिस्टम जो है वो ख़ज़ा रसीदा पत्तों की तरह बिखर के रह गया। ईरान का दावा है कि इसराइल की फ़िज़ाओं पर उसको मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो चुका है। ख़ुद अमेरिका को भी इसरार करना पड़ रहा है, इकरार करना पड़ रहा है कि इसराइली दिफाई निज़ाम मज़ीद चंद रोज़ ही काम करने की सलाहियत रखता है। इस दौरान इसराइल को रेस्क्यू ना किया गया तो उसकी सलामती शदीद तरीन ख़तरे में पड़ जाएगी। और नाज़रीन इसराइल की सलामती हमेशा से अमेरिका के लिए दुनिया की सलामती से ज़्यादा, बल्कि कुछ लोग कहते हैं अपनी सलामती से भी ज़्यादा अजीज़ रही है। अमेरिका का कहना यह है कि जंग शुरू होने के बाद ईरान ने अब तक इसराइल पर 400 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और ईरान ने जिस तरह मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है, जिस तरह इसराइल के कमर्शियल हब हैफ़ा में आयल रिफाइनरी और तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाया है, उसने इसराइल की चीखें निकलवा दी हैं। ईरान ने ख़ास तौर पर हैफ़ा को टारगेट किया है, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने दफातर वहाँ पे बंद कर दिए हैं। ख़ुद इसराइली इतने खौफज़दा हैं कि सारे के सारे जाके वो बंकरों में छुपे हुए हैं और वहाँ पर भी बंकरों में भी ख़ुद को गैर महफूज समझते हैं, इसीलिए वो कश्तियों में बैठ के फ़रार होने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। आज़ादाना ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान के अब तक 10% मिसाइल ही सिर्फ टारगेट पर लगे और 10% ने इसराइल का ये हाल कर दिया। लेकिन इसके जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत देर पाएँ। BBC और दूसरे इंटरनेशनल जो नशियाती इदारे हैं उनका कहना ये है कि इससे पहले कभी भी इस तरह की इसराइल में खौफ नहीं देखा गया। ईरान की जानिब से पहली बार अल-फतह हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करने का भी दावा किया गया है। जैसे जैसे इसराइल को जंग में मार पड़ रही है, अमेरिका के इस जंग में कूदने के इम्कानात या ख़दशात बढ़ते चले जा रहे हैं और ट्रंप का कहना यह है कि हमारे सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो चुका है। बखूबी जानते हैं कि वो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ईरानी लीडर, सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं और वो एक आसान हदफ है, लेकिन वो फ़िलहाल महफूज है। डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के ये लफ्ज़ दानिस्ता इस्तेमाल किया है कि वो फ़िलहाल महफूज है। उनका मतलब ये है कि हम उनको भी निशाना बना सकते हैं। नाज़रीन बहुत बावसूख ज़राए का ये कहना है कि अली ख़ामेनेई जो हैं सुप्रीम लीडर ईरान के, वो अमेरिका या इसराइल की बिल्कुल भी रसाई में नहीं है, वो उनके टारगेट पे बिल्कुल नहीं है।
یعنی ان تک رسائی جو ہے ممکن نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ناظرین اس وعدے کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ امریکہ کو جنگوں سے نکال کر ملک کی معاشی حالت بہتر کریں گے، لیکن وہ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے امریکہ کو ایسی جنگ میں پھنسا دیا ہے یا پھنسانے جا رہے ہیں جس کے اثرات جو ہیں امریکہ کی پہلی تمام جنگوں سے زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے اپنے بیڑے کو خلیج فارس کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ امریکی فوج میں شامل سب سے پرانا بحری بیڑا ہے جسے اگلے سال ریٹائر ہو جانا ہے۔ امریکی صدر کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس بھی ہوا تھا۔ بی بی سی کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ہنگامی اجلاس 1 گھنٹہ 20 منٹ جاری رہا، جس میں ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے سے متعلق صدر ٹرمپ کے قریبی مشیروں میں مکمل اتفاق نہیں ہو سکا، اور امریکی حملے کا ممکنہ ہدف رو میں یورینیم کی افزودگی کا مقام ہو سکتا تھا۔ پہلا حملہ وہاں ہونا تھا۔ دوسری طرف ایران کے سرکاری ٹی وی پر ایک زومانی قسم کا اشتہار چل رہا ہے، وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا اشتہار ہے، ڈرا دینے والا ہے دشمنوں کو۔ چند سیکنڈ کے اس اشتہار میں ایک چھوٹا ایٹمی ہتھیار دکھایا گیا ہے جسے ایک ہاتھ سے صاف کیا جا رہا ہے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایران اس اشتہار کے ذریعے دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہے۔ دوسری طرف چین بھی اب کھل کر قدرے سامنے آتا جا رہا ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے رپورٹ کیا ہے کہ چین کے 3 بڑے طیارے جو اسلحے سے لدے ہوئے ہیں وہ ایران پہنچے ہیں، اور یہ طیارے چین سے قازقستان اور پھر ازبکستان سے ہوتے ہوئے ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے اعتماد میں مسلسل خوف کی بجائے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف ناظرین ٹرمپ صاحب بار بار یہ کہتے جا رہے ہیں کہ جناب ایران ہم سے درخواست کر رہا ہے جنگ بندی کی۔ اگر جنگ بندی کی درخواست ہوتی ناظرین تو وہ کہیں نہ کہیں آفیشلی تو نظر آتی، ان آفیشلی اس کے اثرات نظر آتے۔ آج آپ نے علی خامنہئی کا بیان سنا ہے، ان کے لب و لہجے سے کہیں سے بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے مرے جا رہے ہیں؟ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے، کہیں بھی ان کے لب و لہجے، کہیں نہ کہیں تو چغلی کھاتا ان کا لہجہ، کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا۔ اب ایک طرف ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب ایران کی فضا پر اس کا مکمل کنٹرول ہے، جس کے بعد ایران نے فوراً بعد ہی ایک اسرائیلی ڈرون طیارہ مار گرایا جس کی فوٹیج جاری کی گئی ہے باقاعدہ۔ یہ ناظرین سب کچھ نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے، اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ کچھ دیر میں اسرائیل کے گرائے گئے F-35 طیارے کا ملبہ اس کے پائلٹ کو بھی میڈیا کے سامنے پیش کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے ابھی تک اپنے سب دشمنوں کی ہوائیاں اڑائی ہوئی۔ ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں پاکستان کے لیے سب سے بڑی خبر جو ناظرین جو آج پورے ملک میں ڈسکس ہو رہی ہے اور مختلف انداز میں ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات۔ جب آپ میری یہ گفتگو سن رہے ہوں گے تو یہ ملاقات ہو چکی ہوگی یا ہو رہی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو زہرانے کی دعوت بھی دی ہے۔ ملاقات کے دوران صحافیوں کو مدعو نہیں کیا گیا، اس لیے اس ملاقات کی تمام جزیات تو شاید پتہ نہ چل سکیں یا الگ الگ انداز میں سامنے آئیں۔ البتہ ٹرمپ جس طرح کی شخصیت کے مالک ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خود ہی اس ملاقات کے اہم نکات دنیا کے سامنے لے آئیں گے، اور پاکستان میں اس ملاقات کے حوالے سے کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ کچھ حلقوں کی طرف سے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ سب کو اندازہ ہے کہ اس ملاقات میں صدر ٹرمپ ایران کے خلاف پاکستان سے تعاون مانگیں گے، اور یہ تعاون کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ اس پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ اس وقت مشکل میں ہے، اس لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کریں، جس میں مالی فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی ٹھوس امریکی گارنٹی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس دوسرے گروہ کے یعنی دوسری طرف کے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ اپنی ہر بات دھونس سے منوانے کا عادی ہے، اس لیے وہ کچھ مانگے گا نہیں بلکہ حکم جاری کرے گا، اور آج کی ملاقات کے نتیجے میں پاکستان مکمل طور پر امریکی غلامی میں چلا جائے گا۔ 2 روز پہلے کچھ اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ امریکہ نے حکومت پاکستان پر واضح کیا ہے، وہ اس خبر کے یا جو اطلاع تھی اس کے الفاظ کوئی غیر پارلیمانی سے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستانی حکومت کو کہہ دیا گیا ہے
کہ نو مور نان سینس، اب ہم بیان نہیں سنیں گے، آپ کے بیانات نہیں سنیں گے۔ اور واقعی میرا خیال ہے کہ کل اور آج اسرائیل کے خلاف پاکستانی حکومت کی طرف سے یا کسی وزیر کی طرف سے اس کے بعد کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ بہرحال آج کی ملاقات کے نتیجے میں یہ جو ایک گروہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان مکمل طور پر امریکی غلامی میں چلا جائے گا۔ اگر آج ٹرمپ نے کوئی وعدہ کر بھی لیا تو وقت نکل جانے کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ امریکہ ماضی میں بھی ایسا کئی بار کر چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے حامیوں کو اس ملاقات سے سب سے بڑا اندیشہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج کی ملاقات میں پاکستان کی وفاداریاں مانگے گا اور جواب میں موجودہ رجیم کو کھلی چھٹی مل جائے گی کہ وہ عمران خان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ خدشہ ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد عمران خان کی رہائی کی منزل جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تو وہ تجزیات ہیں جو ہر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں اپنی فہم کے مطابق کچھ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا مکمل طور پر ایران کی مخالفت اور امریکہ کی مکمل حمایت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے مفادات کا اس طرح سودا کر لیا جائے گا تو میں اس تجزیے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں فیلڈ مارشل اور صدر ٹرمپ کی ملاقات میں عمران خان کے حوالے سے ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا جس میں امریکہ اس امر کی توثیق کر دے کہ اب عمران خان کو ہمیشہ کے لیے جیل میں رہنے دیا جائے، کیونکہ ایسا فیصلہ خود امریکہ اور ٹرمپ کے مفادات کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ کی گود میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا تو کیا باقی دنیا صرف منہ دیکھتی رہ جائے گی؟ پاکستان ایران کو تو ناراض کرنے کی ہمت کر سکتا ہے، چین کو کیسے ناراض کرے گا، جس کی مدد سے پاکستان نے چند ہفتے قبل بھارت کا غرور خاک میں ملایا، اور پھر پاکستان سعودی عرب اور ترکی جیسے دوستوں کے بغیر اکیلے کوئی بھی اہم فیصلے کیسے کر سکتا ہے۔ اس لیے میری نظر میں جن لوگوں کا خیال ہے کہ آج کی ملاقات سے پاکستان امریکی غلامی میں چلا جائے گا، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، اور جو لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آج کی ملاقات کے بعد عمران خان ختم شد، وہ بھی خواہشات کو خبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں، خوش ہوتے رہیں۔ اچھا ناظرین، سپریم کورٹ کے آئینی بینچز میں آج بھی دو اہم مقدمات کی سماعت جاری رہی ہے۔ ججز سینیورٹی کیس میں آج ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز صاحب نے دلائل دی ہیں۔ امجد پرویز صاحب کو آخری کوشش کے طور پر میدان میں اتارا گیا ہے، ترکش کے آخری تیر کے طور پہ، مگر آج وہ اپنے دلائل سے عدالت کو رتی برابر بھی متاثر نہیں کر سکے۔ وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان دونوں تینوں نے کہا کہ انتہائی بودھے دلائل دیے ہیں انہوں نے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں سینیورٹی کے لحاظ سے 14ویں نمبر کے جج کو ہی تبادلے کے لیے کیوں منتخب کیا؟ کیا ان سے اوپر کے ججز جو تھے وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے؟ اس سوال پر ایڈوکیٹ جنرل بالکل بکھلا گئے اور صرف یہی کہہ سکے ہیں وہ کہ وہ 14 ججز جو ہیں وہ ان کے سامنے اس وقت نہیں ہیں، جس پر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ لیکن وہ ججز ہمارے سامنے ہیں۔ اس وقت پھر عمران خان کے وکیل اب جو دلائل دے رہے ہیں، اب ناظرین امکان ہے کہ کل ان کے دلائل بھی مکمل ہو جائیں گے، جس کے بعد شاید کل اس کیس کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تحریک انصاف کے ناظرین مخصوص نشستوں کے کیس کی بھی آج سماعت تھی۔ آج بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے اپنے دلائل شروع کیے اور کمال دلائل تھے۔ میں پھر وہی کہوں گا کہ قانون کے طالب علموں کے لیے سننے کے قابل تھے، لکھنے کے قابل تھے، نوٹ کرنے کے قابل تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین صاحب نے انہیں ٹوکنا شروع کر دیا۔ اس پہ سلمان اکرم راجہ نے ذرا زچ ہو کر کہا کہ مجھے بات تو کرنے دیں، میں اپنی بات پوری کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے سارے راستے بند کر دیے تھے، ہمارے پاس آپشن کو نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ ہم سنی اتحاد کونسل جوائن کرتے۔ اگر الیکشن کمیشن نے ہمارے 6 بندوں کو بھی تحریک انصاف تسلیم کیا ہوتا تو سارے مسائل ہی ختم ہو جاتے، لیکن ہمارے 86 لوگوں کو آزاد تصور کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ بلے کے نشان کے معاملے پر ہم 8 فروری سے پہلے 2 بار سپریم کورٹ آئے ہیں، لیکن دروازہ بند کر دیا گیا ہمارے اوپر کورٹ کا۔
ایک موقع پہ سلمان اکرم راجہ نے ایسی بات کر دی جس پر یقیناً آئینی بینچ کے ججز کو بڑی مشکل میں ڈال دیا اس بات نے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 10 ججوں نے جن زمینی حقائق کو تسلیم کر کے پی ٹی آئی کو 80 سے زیادہ مخصوص نشستیں دیں، اب 11 ججوں کا نظر ثانی بینچ جو ہے ان زمینی حقائق کو غلط ثابت کر کے سپریم کورٹ کا فیصلہ بدل سکتا ہے. اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ راجہ صاحب آپ نے اپنا حق لینے کے لیے کچھ نہیں کیا. اس پر انہوں نے ایک فارسی کا شعر بھی پڑھا جس کا مفہوم تھا کہ پہلے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کر انہوں نے پڑھا. اس فارسی شعر کا مفہوم یہ تھا کہ پہلے تم نے مجھے باندھ دیا، پھر مجھے دریا میں پھینک دیا، اور پھر کہا کہ گیلے نہ ہونا. پھر جج صاحب نے اس پر فرمایا کہ آپ دلائل دیں، آپ یہ شعر ویر پڑھ کے عدالت کو مشاعرہ نہ بنائیں. یہ بہت ہی حیرت انگیز ریمارکس تھے جج صاحب کے بھی کہ جناب یہ آپ شعر نہ پڑھیں. حالانکہ ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں کہ ہائی کورٹ میں بھی سپریم کورٹ میں بھی سنجیدہ سے سنجیدہ کیس میں ادب کی چاشنی ہوتی ہے، دلائل میں تھوڑا بہت مزاح کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، جگتیں بھی لگ جاتی ہیں، شعر و شاعری بھی ہوتی ہے، بڑے خوبصورت دلائل دیے جاتے ہیں جب عدالت کا موڈ اور ٹون جو ہے وہ انصاف دینے کی ہوتی ہے. لیکن جب عدالت کا ججز کا موڈ اور ٹون جو ہے صرف ٹوکنے کی ہو اور فیصلہ پہلے وہ بنا چکے ہوں تو پھر اسی طرح کی باتوں سے روکا ٹوکا جاتا ہے کہ جناب آپ عدالت کو شعر پڑھ کر مشاعرہ نہ بنائیں. کوئی مذاق کر دے گا تو کہہ دیا جائے گا کہ جناب آپ عدالت کو تھیٹر نہ بنائیں. اصل بات یہ ہے کہ جو کہی جانی چاہیے کہ حضور والا آپ انصاف کا خون کر کے عدالت کو قبرستان نہ بنائیں. بہرحال anyway آج کی سماعت کے دوران بھی بالکل واضح تھا کہ وکلا جو مرضی دلائل دے دیں، ججز اپنا ذہن بنائے ہوئے ہیں اور وہ اسی کے مطابق فیصلہ دیں گے. یوں لگتا ہے ناظرین پوری سماعت جو ہے وہ صرف اشک شوئی کے لیے ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نظر ثانی کے ایک کیس میں مرکزی فیصلہ جو تھا اصل فیصلہ اس کو ختم کرنے جا رہی ہے، اور فیصلہ کرنے والے ججز کی اکثریت جو ہے وہ اپنے فیصلے کا دفاع کرنے کے لیے بینچ میں موجود ہی نہیں ہے. وکیل فیصل صدیقی صاحب نے بالکل درست کہا ہے اور بہت خوبصورت کہا ہے کہ بلے والے فیصلے نے ملک میں جمہوریت کی قبر کھودی ہے اور اس قبر پر مٹی ڈالتے ڈالتے 2 سال ہو گئے. انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں تاریخ لکھی جا چکی ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، سب کچھ کھو دیا ہے. شاید آج کی سماعت کا احوال جان کر ناظرین جسٹس منصور علی شاہ کو یہ کہنا پڑا کہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ آئینی اصولوں کی قیمت پر طاقتور کے سامنے سرنڈر کرنے والے اپنے ساتھیوں کو سامنے لا کر ان کا محاسبہ کریں. مگر ان کی بات کون سنے گا؟ آئینی بینچ کے 11 ججز کی اپنے کام سے لگن کا ناظرین اندازہ اس بات سے لگائیں کتنے کمیٹڈ ہیں وہ اپنے کام سے جج حضرات کہ سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہو چکی ہیں لیکن یہ ججز جو ہیں یہ چھٹیوں پر نہیں گئے کیونکہ یہ مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ حکومت کا کیس ہے. دوسری طرف عمران خان کیس میں 11 جون کو ایک جج جو ہے وہ اچانک چھٹی پہ چلا جاتا ہے تاکہ سماعت نہ ہو، جبکہ سپریم کورٹ کے یہ 11 ججز صرف حکومت کے لیے چھٹیوں پر نہیں گئے تاکہ حکومت کے لیے انصاف میں چند روز کی بھی تاخیر نہ ہو. ناظرین جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس کیس کو جلدی نپٹانا مقصود ہوتا ہے تو ججز جو ہیں وہ اپنا پیشاب روک کر بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں باہر جائیں گے تو 10 منٹ ضائع نہ ہو جائیں اور کوئی ناراض نہ ہو جائے. اور جن کیسز میں پی ٹی آئی کو جلد سماعت درکار ہوتی ہے تو جج حضرات جو ہیں وہ اپنی چھینک مارنے کے لیے بھی چھٹی کی درخواست دے دیتے ہیں، چھٹی کر لیتے ہیں. اینی ناظرین نواز شریف صاحب کا ناظرین کہنا ہے کہ مجھ میں اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے، وزیر اعظم کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، ہم ایک ہیں. ناظرین اس سے مجھے یاد آیا کہ کبھی نواز شریف جمہوریت کا راگ الاپا کرتے تھے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا کرتے تھے، گلا خشک ہو جاتا تھا موصوف کا. جب ووٹ کے ذریعے ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی ایک عام کارکن خاتون سے ہزاروں ووٹوں کی لیڈ سے ہارے تو پھر یہی بہتر سمجھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے حکومت میں رہو، بھائی کو وزیر اعظم بنواؤ، بیٹی کو وزیر اعلیٰ. جمہوریت کی باتیں پھر کبھی. نواز شریف جمہوریت پسند ناظرین کبھی تھے ہی نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. فیزز تھے، ڈرامہ تھا، لوگوں کو دکھانا تھا. اندر سے جمہوریت نواز ہوتے، جمہوریت پسند بھی ہوتے
تو ناظرین آج یہ کچھ وہ نہ کر رہے ہوتے، مگر پھر بھی انہوں نے کسی نہ کسی طرح ایک بھرم ضرور قائم رکھا ہوا تھا۔ اب ناظرین معروف صحافی انصار عباسی صاحب جو ان کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کو قومی امور میں عسکری قیادت کے کردار پر کوئی اعتراض نہیں رہا، وہ ہائیبرڈ طرز حکومت سے مکمل طور پر مطمئن ہے۔ اچھا یہ ہائیبرڈ بھی کیا ہے؟ ہائیبرڈ ہوتا ہے کہ دونوں کو ملانا، تو یہ والی سائیڈ ہی نہیں ہے، یہ ہائیبرڈ شائبرڈ نہیں ہے۔ یہ بھی ایویں انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ہائیبرڈ کیڑا توڑا، ہائیبرڈ کون سا ہوتا ہے؟ ہائیبرڈ ہوتا ہے 50-50، تو یہ 50-50 نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اصل میں یہ بات کر کے انصار عباسی صاحب نواز شریف کا جمہوری لبادہ نوچ رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کے جمہوریت نوازی کے دعووں کے سر میں خاک ڈال رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے اپنے کارکنوں کے منہ پہ کالک مل دی ہے میاں صاحب آپ نے۔ نواز شریف نے اپنی جماعت کا ناظرین دیکھا جائے تو بڑا ہی سستا سودا کیا ہے۔ یہ جب اقتدار سے نکلیں گے نا تو برسوں اپنے سیاسی بلنڈر پر بین ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وقت یہ ایک ایسے سیاسی اچھوت ہوں گے اس وقت جن کے قریب پھٹکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا ناظرین، پنجاب کے نئے مالی سال کے بجٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کفایت شعاری صرف دعووں کی حد تک ہے، اور وہ بھی انتہائی بھونڈے دعوے۔ پنجاب جہاں کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، وہیں ان کی حکومت اپنے شاہانہ اخراجات میں سب سے آگے ہے۔ بجٹ میں وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس کے اخراجات میں ہوش ربا اضافہ کیا گیا ہے۔ گورنر ہاؤس کا بجٹ 1,61,00,000 سے بڑھا کر 15,37,00,000، وزیر اعلیٰ آفس کا بجٹ 23 کروڑ کے اضافے سے 1,46,00,000، جبکہ صوبائی وزراء کے دفاتر کا بجٹ 35 کروڑ سے بڑھا کر 1,07,00,000 روپے کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ بجٹ دستاویز کے مطابق گزشتہ سال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کے آفس اخراجات کے لیے 56 کروڑ روپے اضافی خرچ کیے گئے۔ اب وزیر اعلیٰ کے آفس کے لیے گزشتہ بجٹ میں 1,23,00,00,000 روپے مختص کیے گئے تھے، لیکن 1,79,00,000 روپے کے اخراجات کر دیے گئے تھے۔ اب پنجاب حکومت نے اہم سرکاری شخصیات کے لیے غالباً 3.25 ارب روپے سے زیادہ کی 283 گاڑیاں خرید لی ہیں۔ ناظرین یہ وہ اخراجات ہیں جن کے لیے دالوں، گھی، پیکٹ کے دودھ اور بوتلوں کے پانی تک پر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اب پنجاب حکومت کی گورننس کا ایک اور شاہکار آپ ملاحظہ فرما لیں، اور اس کے راوی فواد چودھری صاحب ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں ویسٹ مینجمنٹ کا ٹوٹل بجٹ 13 ارب کا تھا، ویسٹ مینجمنٹ کا ٹوٹل بجٹ 13 ارب کا تھا۔ عید کے 3 دنوں میں پنجاب حکومت نے صرف 3 دنوں میں 30 ارب روپے صرف یہ مویشیوں کی علائشیں اٹھانے پہ خرچ کر دیے۔ کل سالانہ بجٹ 13 ارب کا تھا سب کچھ ملا جلا کے، اور صرف علائشیں اٹھانے پہ 30 ارب روپے خرچ کر دیے۔ ہو سکتا ہے کہ اہل لاہور کی طرف سے کی جانے والی شاید قربانیوں پر بھی 30 ارب روپے سے کم لاگت آئی ہو، لیکن مسترد شدہ لوگوں کو عوام پر مسلط اس طرح کیا گیا ہے کہ پھر ایسے کارنامے تو ناظرین دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ حکومت توپ کے گولوں سے مچھر مارنے کا اعلان کرے، ہر کے گلاب سے سڑکیں دھوئی جا رہی ہیں، حد ہے یار ویسے۔ ناظرین آخر میں فرحانہ عنبر صاحب کے 2 اشعار سن لیں۔ خوشی کباب چھینا ظالموں نے، خوشی کباب چھینا ظالموں نے، ہمارا خواب چھینا ظالموں نے، میرے صحرا کا بٹوارا ہوا ہے، میرا تالاب چھینا ظالموں نے، بپا ہے پھر سے کربل اس زمیں پہ، لبوں سے آب چھینا ظالموں نے، میرا سورج بجھایا جا چکا ہے، میرا سورج بجھایا جا چکا ہے، میرا مہتاب چھینا ظالموں نے، اثاثہ تھا جو عنبر زندگی کا، اثاثہ تھا جو عنبر زندگی کا، وہی نایاب چھینا ظالموں نے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔